अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के मौज़ूआत पर। आज हम जिक्र करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने कोई नए अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कि मुल्क की जो कर्जे हैं वो किस हद तक पहुंच गए हैं। इस हुकूमत का जाहिर है कि एक ही बयानिया कि इन बढ़ते कर्जों की जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत और खास करके नून लीग पर आयद होती है। इसमें क्या हकीकत है, कुछ आपके साथ हकायक शेयर करेंगे और दूसरा जिक्र करेंगे क्योंकि अब चेंज ऑफ कमांड हो गया है अमेरिका के अंदर। जो बाइडन अमेरिका के नए सदर आ गए हैं। पीटीआई की हुकूमत जो दावा करती रही कि ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए, क्या ये वाकई हकीकत है? और जिक्र करेंगे कि हमारी तवक्कुआत क्या हैं जब बाइडन अब अमेरिका के नए सदर आ गए हैं। क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो माजी में एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ करता था, क्या वो बहाल हो पाएगा? इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे कर्जों की स्टोरी के हवाले से। शहबाज, इस हफ्ते जो इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आदाद-ओ-शुमार आए और आपने उसके ऊपर स्टोरी भी की, खास करके 6 महीनों में 5.7 बिलियन डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 13% कर्जे ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हवाले से हों कि जिससे मईशत का पहिया चले, बाकी आपने बजट सपोर्ट के लिए लिए या फिर अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करने के लिए। तो इसमें ये मुझे बताएं कि पीएमएलएन की हुकूमत को तो गए हुए कितना अरसा हो गया, क्या ये जो 6 महीने में हमने कर्जे लिए हैं नून लीग इसकी जिम्मेदार है? हुकूमत तो यही कह रही है। ये इस पे कुछ अदाद-ओ-शुमार है, वो तो कोई डिफरेंट कहानी बता रहे हैं। लेकिन इस पे डिस्कशन करने से पहले आज जो एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने शरह सूद को अनचेंज 7% के ऊपर रखा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी और एक गालबन एक ठीक फैसला, अगर इकॉनमी को अपने ग्रो करवाना है तो शरह सूद इस वक्त बढ़ाना नहीं चाहिए था। लेकिन एक चीज़ इस पे कामरान इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग से एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर साहब ने। क्या उनको ये मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? क्या उसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ भी है ना? ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन उसे एक स्पेकुलेशन आई कि एमपीसी की मीटिंग से एक दिन पहले गवर्नर साहब का मिलना कोई अच्छा तासुर नहीं है। वो उनको अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी चाहिए तो उनको फिर इसका ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं देना चाहिए जहां पे उनकी जो ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हुई है। और इसी प्रेस रिलीज में जो उन्होंने आज मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट जारी की, एक चीज़ अच्छी ये भी है कि स्टेट बैंक का ख्याल है कि अभी भी जो महंगाई की शरह वो 7 से 9% तक के दरमियान ही रहेगी, डबल डिजिट में नहीं जाएगी और मीडियम टर्म में ये 5 से 7% के दरमियान रहेगी। लेकिन जो असल चीज़ अब ये है नाज़रीन, इस हफ्ते 2 अदाद-ओ-शुमार जारी किए, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरे किए एक मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स ने। जैसा आपको कामरान बता रहे थे कि कर्जे बढ़ रहे हैं और कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं, जो अभी भी इस हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 30 माह हो गए हैं और आज भी अगर कर्जे बढ़ रहे हैं तो पीएमएलएन की वजह से बढ़ रहे हैं। ये वज़ारत ख़ज़ाना का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ क्या वाकई दुरुस्त है? कुछ अदाद-ओ-शुमार हम बेसिक हैं आपके सामने रख देते हैं। एक जो पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हफ्ते अपना बुलेटिन जारी किया डेट का, उसके मुताबिक जो नवंबर तक का पीरियड था उसमें 11.5% कर्जों में इजाफा हुआ है, जो कि 3,700 अरब रुपए एक साल के अंदर बनता है। और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो आपकी कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है उसका बजट बेतहाशा बढ़ गया है और उसके बढ़ने की बड़ी वजह थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का माजी में शरह सूद को 13.25% तक लेके जाना। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। फैसला आपने करना है कि इसकी जिम्मेदार कौन सी हुकूमत है। एक तो ये कि अगर सियासी अदवार का आप सिर्फ जायजा ले लें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि उन्होंने कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में 8,000 अरब रुपए जो है कर्जों में इजाफा हुआ है और यौमिया जो कर्जा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ले रही थी वो 4 अरब और 40 करोड़ था। नून लीग की हुकूमत के दौर में जो 5 साल का अरसा था 10,000 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ और जो यौमिया कर्जा नून लीग ले रही थी वो 5 अरब और 60 करोड़ रुपए था। वो माजी की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उससे कहीं ज्यादा था और यूं जो 2 मजमूई दौर थे उसके अंदर कुछ जो कर्जा हमारा था वो 24,000 अरब रुपए का जो कर्जा था वफाकी हुकूमत का वो पहुंच गया। अब आ जाते हैं पीटीआई की हुकूमत की बात। पीटीआई की हुकूमत ने अभी तक जो उसके हम डाटा ले रहे हैं 29 मंथ्स का, नवंबर तक का पीरियड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो रिलीज किया है, उसके मुताबिक अभी तक पीटीआई की हुकूमत ने 11,610 अरब रुपए के कर्जे लिए अपने 2.5 साल से भी कम अरसा में, जबकि पीएमएलएन की हुकूमत ने 5 साल में 10,000 अरब के कर्जे लिए थे। जो मजमूई कर्जा फी यौमिया जो कर्जा ले रही है पीटीआई की हुकूमत वो ले रही है 13 अरब और 20 करोड़ रुपया। कामरान, ये है वो स्पीड जिससे ये कर्जे बढ़ रहे हैं। अब ये क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस तो तहरीक इंसाफ की दोनों से, डबल हो गई और पीएमएल से अच्छी है।
تو ڈبل ہو گئی نا. پازیٹیو رپورٹنگ کی اب بات اس کرو کہ وہ تو بڑا کم قرضہ لے رہے تھے انہوں نے. امپورٹنٹ چیز ہے, اب امپورٹنٹ قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے قرضے ہسٹوریکلی دو وجہ سے بچتے ہیں. آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے, یا آپ کی جو غیر ملکی ادائیگیاں ہیں وہ چاہے آپ نے درآمدات کرنی ہو یا آپ نے اس کی کوئی دوسرے قرضوں کی ادائیگی کرنی, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ ٹرینڈ دیکھ لیں نا, یہ جو دوسری خبر تھی جو منسٹری آف اکنامک افیئرز نے بھی ڈیٹا جاری کیا, اس کے مطابق 5 ارب اور 70 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے 6 ماہ میں, اور اس میں 87% قرضہ, جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے 87% قرضہ ایسا تھا جو کہ آپ نے کوئی منصوبہ, کوئی ڈیم بنانے کے لیے نہیں لیا. وہ قرضہ آپ نے لیا بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے, یا آپ نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر تھے اس میں اضافہ کرنا تھا. اگر وہ قرضہ نہ لیتے تو پھر اضافہ کیسے ہوتا؟ آپ کی برآمدات بڑھنے سے ہوتا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بڑھنے سے ہوتا, اور تیسرا ہوتا آپ کے فورن ڈائریکٹ جو آپ کی فورن ریمیٹنسز آتی ہیں. اگر آپ پہلے 2 سال میں تو حکومت کی کارکردگی بہت بری رہی ہے اس معاملے میں, لیکن جو برآمدات ہیں وہ لیٹلی اس مالی سال کے آخری 2-3 ماہ میں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور فورن ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہاں سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ 2.5 سال تو ان کا بہت برا گزرا. تو امیدوں پہ ہی میرے خیال میں یہ چیز گزرے گی. میرے خیال میں یہاں پہ بریک پہ جاتے ہیں, اور بریک کے بعد یقیناً بات کریں گے. قرضے لینا کوئی بری بات نہیں تھی, پوری دنیا فائنینس پہ چلتی ہے, لیکن جیسے شہباز بھی کہہ رہے تھے کہ اگر قرضوں کا مقصد معیشت کو چلانا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس کو فائنینس کرنا ہے, اسے نوکریاں پیدا کرنا ہے, پھر تو قرضے اچھے ہیں. لیکن قرضے لے کے بس روٹی پانی کھانا ہے, اپنے اخراجات کو مینج کرنا ہے, تو وہ قرضے کسی بھی طرح سے انڈیویجول بھی اور ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے. بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے یہ تمام سوالات پوچھیں گے. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں ابھی جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان, ویل نون اکانومسٹ اور ڈی جی ڈیٹ بھی رہے ہیں, اور ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو پاکستانی قرضوں میں اور حکومتی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا واقعی تمام تر ذمہ داری ماضی کی حکومتوں پہ اور خاص کر کے نون لیگ پر عائد ہوتی ہے, یا اس حکومت کا بھی کوئی قصور ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب, جو منسٹری آف فائنینس ہے اور اس حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی کی پالیسیز تھی خاص کر کے نون لیگ کی, کیونکہ اس کو انہوں نے کریکٹ کیا, وہ غلط پالیسیز تھیں, اور اس کی کریکشن کے نتیجے میں اب جو پاکستان کا قرضہ ہے یا حکومتی قرضہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ ڈیل کرتے ہیں سارے معاملے کو, کیا یہ واقعی اتنا سمپل اور سادہ معاملہ ہے؟ دیکھیں, آئی شیل اسٹارٹ وتھ اے لائٹر نوٹ. جس ماضی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے حکمران نے یہ کیا نون لیگ کے, تو اس کے فائنانس سیکرٹری تو آج اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں, تو ان سے پوچھ لیں کہ کیوں غلطی کی تھی آپ نے. اور اس سے بھی ماضی میں چلے جائیں تو پھر حفیظ شیخ صاحب اب یہ نیریٹو جو ہے نا, ماضی والا نیریٹو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ماضی اب حال ہو چکا ہے اور حال ہو کے شامل بھی ہو گیا ہے. تو یہ لائٹر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یا پچھلی حکومتیں یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گی, بٹ ان کا یہ کہنا کہ جو قرضے بڑھ رہے ہیں وہی سب ذمہ دار ہیں, یہ نہیں, کیونکہ لوگوں کو کلیئر کٹ پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں, میں کسی پارٹی پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے پروفیشنل جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشرت حسین صاحب نے 90 کی دہائی کو لاس ڈیکیڈ کہا تھا, اور اس لاس ڈیکیڈ میں ہم نے جو ایڈ کیا تھا قرضہ $17.4 بلین. 2008 سے 18 کا جو ڈیکیڈ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ دس از دا سیکنڈ لاس ڈیکیڈ فار پاکستان, اور اس لاس ڈیکیڈ میں ہم نے $55 بلین کے ڈیٹ ایڈ کیا. تو یہ دو صرف ڈیکیڈ کو آپ شامل کر لیں, 90s اور 8 to 18, 3/4 آف پاکستان's ڈیٹ جو آج ٹوٹل ہے وہ اس 2 ڈیکیڈ میں شامل ہوا ہے. تو یہ میں ماضی کو کلین چٹ بھی دینا چاہتا ہوں. لیکن having said this, دیکھیں, ڈیٹ از آلویز اے نیٹ نمبر. ہوتا یہ ہے کہ جب ماضی میں قرضے زیادہ لیے گئے ہیں تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنی ادائیگی تو کرنی ہے انٹرسٹ پیمنٹ کی, یا جو پرنسپل ڈیو ہو رہے ہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے. دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے اس کو پر کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آپ ڈیٹ کے سٹاک کو آپ نے بڑھانا نہیں ہے تو اتنا ہی بورو کریں گے آپ کہ جو بورو کیا وہ میں نے پے کر دیا, ایک ڈیٹ کرنٹ اکاؤنٹ کو میں نے فل کرنے کے لیے پے کر دیا, اور جو ڈیٹ کی جو پیمنٹ ڈیو تھی وہ اتنا ہی میں نے کیا ہے. لیکن اگر آپ اس سے کہیں زیادہ لے لیں, مثال کے طور پہ اگر $20 بلین کی ضرورت ہے
اور آپ $30 بلین بورو کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10 جو ہے وہ ایڈ کیا، آپ نے ایڈ، تو اس حکومت نے بھی ایڈ کیے ہیں۔ جب یہ آئے تھے آئی تھنک اٹ واز $96 بلین تھا ڈیٹ ہمارا، آج 118 کے قریب ہو جائے گا، اس میں دسمبر تک انشاءاللہ ہو جائے گا، تو جون تک ہے، میرے فورکاسٹ یہ ہے کہ $118 بلین جون تک ہو جائے گا، ابھی 113 114 ہے ابھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے اب نمبرز کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہمارے ملک کے اندر ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، پچھلی گورنمنٹ نے غلط کر دیا تھا، وہ آپ نے ریالٹی بتا دی، ریالٹی اس کی کیا ہے۔ ایک چیز ذرا کلیئر کیجئے گا، جو وزارت خزانہ نے اس پہ ایک آفیشیل اپنا نوٹ جاری کیا جب یہ خبریں آئی ہیں، اور نمبرز بھی حکومت کے، ہم نے گھر سے تو نمبر بنائے نہیں، یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں یا اکنامک افیئرز ڈویژن کے نمبرز ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 5700 ارب روپے کے ہم نے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیاں کی ہیں 29 منتھس میں، نومبر 2020 تک، جو کہ جو کل قرضے میں اضافہ ہوا اس کا وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1/4 بنتا ہے، 47% سوری وہ کہہ رہے ہیں بنتا ہے۔ جتنا قرضہ اضافہ ہوا اس کا 47% اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیاں دی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 5700 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں میں گیا، اس میں ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے کتنا قرضہ تھا جس کے اوپر سود آپ نے دیا، اور جو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کر دی 13.25%، 2.5، اس کی وجہ سے اضافی ہمیں کتنا سود دینا پڑا ہے 5700 ارب روپے؟ بالکل اچھا سوال ہے، یہ میں نے کیلکولیشن کی بھی اور اس پہ آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے، اور اگر جو میری کیلکولیشن غلط ہوتی تو یا منسٹری آف فائنانس اس کا ریبٹ کرتا یا اسٹیٹ بینک کرتا۔ جولائی 2018 آنورڈ اور مارچ 2020 تک، جب اس لیے مارچ 2020 کا رہا ہوں کہ اس کے بعد سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، ٹھیک، تو 13.25% مارچ 2020 تک تھا۔ ٹھیک، تو ہم نے صرف اس کی مد میں، صرف انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی مد میں جو ایڈ کیا ہے ہم نے، ایڈ وہ 1687 بلین روپیز، 1.6 تقریباً 1700 ارب روپیہ، تقریباً 1700 ارب صرف انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تقریباً یہ کوئی 40% کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھیں نا، ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ 2 سال میں ٹھیک، کوئی 75-80% بڑھ گیا ہے، ٹھیک، تو یہ روٹ کاز تھا اس کا، انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا، ٹھیک، اس نے بہت ڈیمیج کیا پاکستان۔ ہمارے پاس کچھ چارہ تھا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، وہ اس کی طرف میں آتا ہوں، دوسرا میں بتا دوں، 30% جو قرضوں میں سود کی اضافی ادائیگیاں ہوئی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی غلط شرح سود کی وجہ سے۔ بالکل ہے، 200%۔ تو یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ پچھلے والے بھی ذمہ دار تھے اور یہ بھی ذمہ دار۔ بالکل ہے۔ اب آگے چلیے۔ یہ جو ابھی تباہی مچی ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے، اور ہم یہاں بھی بیٹھ کے ہر چینل پہ چیختے رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر زبیر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کو۔ تو یہ ہمارا پریشر تھا جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے چینج کیا ہے۔ آج وہ جو بھی بیان دے دیں، اپنے کریڈٹ لینے چاہیں، لیکن یہ ہمارا پریشر تھا جس نے یہ لیکن کام سر، کیا۔ یہ پریشر کی بات کر رہے ہیں یا کوئی وزیر اعظم کی طرف سے بھی کوئی دباؤ تھا؟ کیونکہ ایک دن پہلے وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کو ملنا چاہیے تھا؟ پھر اٹانومی کہاں گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ ڈو یو تھنک کہ ملنا چاہیے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اس طرح؟ اس لحاظ سے تو نہیں ملنا چاہیے، مانیٹری پالیسی سے ایک دن پہلے نہیں ملنا چاہیے، بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا، اگر اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اگر ہے، نہیں آپ اف لگا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہے۔ دیکھیں کاغذوں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، ریالٹی میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر کل حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ انٹرسٹ ریٹ جو بڑھا وہ اسٹیٹ بینک کا فیصلہ تھا۔ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کا بھی، اور خود گورنمنٹ میں شامل ہوں گے۔ نہیں، گورنمنٹ کو میں بالکل نہیں اس میں بیچ میں لاؤں گا، کیونکہ گورنمنٹ کو، ہمارے پرائم منسٹر کو ان سب چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کیا ہوگا، کیا ڈیٹ بڑھ جائے گا۔ تو وہ ہی از اے پولیٹیشین۔ اتنی بڑی ٹیم ہے ان کے پاس؟ نہیں، یہ اسٹیٹ بینک کا کام تھا نا، مانیٹری پالیسی ان کا کام ہے، یہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کیوں کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، سیدھی اچھا بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، قطع کلامی، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی یا ایک دوسری وجہ تھی؟ ایک پہلے تو یہ چیز طے ہوگی نا کہ 30% جو اضافی سود کی ادائیگیاں ہوئی وہ غلط شرح سود کی وجہ سے ہوئی، تو وہ جو غلط شرح سود 13.25% رکھی گئی،
اس کی وجہ کیا وہ ہاٹ فارن منی نہیں تھی 3.6 ارب ڈالر اس کو لانے کے لیے کیا گیا؟ تو اگر وہ وجہ تھی تو پھر اس کا فورینسک آڈٹ نہیں ہو جانا چاہیے ایک دفعہ؟ میں نے آپ کا دیکھا ہے اور بالکل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے منسٹری آف فائنانس کے بھی کسی نے انون صاحب نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, ہو جائے اس میں, تاکہ پتہ چل جائے نا کہ یہ قوم کی خاطر ہوا یا کوئی ذاتی مفادات تھے اس میں. اور یہ ایگزیکٹلی انہوں نے ایجپٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کیا تھا. اٹ واز اے ریپلیکا آف ایجپٹ. تو وہاں جیسے تباہی مچی ہے ہمارے یہاں مچی تھی. وہاں شاید ہماری طرح بولنے والے نہیں تھے چینل پہ, یہاں ہم چیختے رہے, آواز اتنی اٹھائی کہ ان کو بھی مجبور ہونا پڑا. دیکھیں ایک تو یہ ہم ابھی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا, اور انٹرسٹ پیمنٹ کے بڑھنے کی وجہ سے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا, اور کرنٹ ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی وجہ سے ٹوٹل ایکسپینڈیچر بڑھا, اور ریونیو تیزی سے نہیں بڑھا. بجٹ کا خسارہ 9.1% آف جی ڈی پی ہوا پروجیکٹڈ. نہیں میں جب ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں. 8.9 پہ آ گیا تھا, بالکل ٹھیک. 9.1 تھا, اب تقریباً 9% ایوریج ہے 2 سالوں میں. جتنا بڑا خسارہ جب ہوگا آپ کا تو اتنا ہی آپ نے بورو کرنا ہے. یہ تو سمپل سی چیز ہے, اس کو فل کرنے کے لیے تو لارجر دی ڈیفیسٹ دا مور یو بورو, جو ہم نے بورو کیا. یہ کیا ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہی اسی پرپس کے لیے ہے. کس پرپس کے لیے؟ کہ آپ کی معیشت ٹھیک نہ ہو؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے میں نے کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. انڈیا نکلا تھا ایک دفعہ, انہوں نے انڈیا کا تو منموہن سنگھ کے زمانے میں انہوں نے ایک دفعہ لیا تھا, وہ تو ان کے انہوں نے اس کو پازیٹیولی یوز کیا, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی, اس کے بعد کبھی نہیں گئے. ایڈجسٹمنٹ وغیرہ تو نہیں کی تھی, انہوں نے صرف یہ کہ ان کے جو ایکسپیٹریٹ, انہوں نے ایکسپیٹریٹ بانڈ اپنا ایشو کیا تھا. وہ جو انڈین باہر جو تھے انہوں نے اس بانڈ میں انویسٹمنٹ کی, 20-25 بلین ڈالر آ گیا, انہوں نے کہا کہ جی خدا حافظ. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو ہو گیا انٹرسٹ ریٹ کا, تو ہم نے ڈیویلیوشن نے بھی اس سے زیادہ. یہ میرا سوال, اگلا سوال یہ تھا. اب جو وزارت خزانہ کی پریس ریلیز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 11,600 ارب روپے کا اضافہ ہوا قرضوں میں پی ٹی آئی کے دور میں, اس میں تقریباً 3,000 ارب روپیہ یا 25% جو اضافے کا ہے وہ اس وجہ سے ہو کہ کرنسی ڈیپریشیٹ کر دی, اور ڈیپریشیٹ اس لیے کرنی پڑی کہ پی ایم ایل این نے اس کو رکھا ہوا تھا 104 روپے پہ. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ ایونچولی تو 124 پہ چلا گیا تھا, آپ کو پتا کیئر ٹیکر میں, تو 124 روپے کا جب آپ کا روپیہ تھا اس کو آپ لے گئے 168 کے اوپر. تو آپ کے خیال میں یہ 124-168 پہ جانا ٹھیک تھا, یا درمیان میں کوئی نمبر تھا جو کہ ایکچوئل آپ کی ویلیو کو ریفلیکٹ کرتا؟ اگر یہ پھر اوپر گیا اس کی وجہ سے پھر اضافہ کتنا ہوا اس ڈیٹ؟ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام میں ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ بارگیننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے خود کیا 80 پہ لے جاؤ, جب 60 پر تھا 85 پہ لے جائیں. تو کیوں 85 پہ لے جائیں, کہاں سے یہ نمبر آیا؟ میں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ 65 اس کے صحیح ہے. نہیں 65 تو بہت کم ہے. یہ بارگیننگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی اکنامکس نہیں ہے. میں کیمرہ کے سامنے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بارگیننگ ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی بارگیننگ ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ جو پاکستان کے سائڈ سے مذاکرات کر رہا تھا وہ کتنا اس بارگیننگ میں اس کو نیچے لا سکتا ہے, یہ اس کی ایبلٹی پر ڈیپینڈ کرتا تھا. شاید اسد عمر صاحب لگے ہوئے تھے کہ اس کو نیچے لائیں کسی طریقے سے. انہوں نے کہا کہ ہٹاؤ یار, یہ تو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا. انہوں نے اپنے یہاں سے آدمی کو لا کے بٹھا دیا. تو ادھر واشنگٹن آئی ایم ایف تھا, ادھر اسلام آباد آئی ایم ایف تھا. لیکن سر یہ کوئی پہلا پروگرام تو نہیں تھا ہمارا آئی ایم ایف کا. اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو ایک سمپل ریسیپی ہوتی ہے آئی ایم ایف کی. بالکل ماضی میں, اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے بہتر بارگین کیا پھر اگر ایکسچینج ریٹ کی بات ہے. ہو سکتا ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جس زمانے میں میں ڈیل کرتا تھا میں ان کو بہت ٹائم ٹف دیتا تھا پروفیشنلی. ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو پروفیشنلی کنونس کر دیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت ضدی قسم کے ہیں, اگر آپ پروفیشنلی کنونس کر دیں ان کو کیلکولیشن کے سامنے رکھ کر, دے ول نیور سے نو. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں, پاکستان کے جتنا ایف بی آر کا ریونیو کا ٹارگٹ ہوتا تھا فکس, پرائمریلی یہ میں کرتا تھا, میرے ساتھ ڈاکٹر اطہر مقصود صاحب تھے جو ان کے ممبر تھے, اس کے ایف بی آر کے تھے. ہم دونوں بیٹھ کے کر لیتے تھے کہ یہ ہے کل, اور ہم ان کو دے دیتے تھے. میں نے کہا جی یہ ہماری کیلکولیشن ہے, ہم نے اس طریقے سے کیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اور نمبر ہے تو دے دیں. وہ کہتے ہیں جو آپ نے کیا ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے لاسٹ, آپ کے پاس پروفیشنل ایبلٹی تو ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ سوال آپ سے, آپ نے ابھی تک جتنی بات کی آپ نے اعداد و شمار کی بیس کے اوپر کی, اور اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی قرضہ ایڈ کیا, اس کی وجہ سے بھی قرضہ اضافہ ہوا, اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی وجہ سے بھی ہوا. لیکن جو ایک جنرل اگر آپ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں, جو حکومت کہتی ہے, جو ہر پارٹی کا سپورٹر ہوتا ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائیڈ نہیں لے رہا,
پی ٹی اے کا اگر سپورٹر اور ووٹر ہے وہ اس بات کو اس پہ یقین کر لیتا ہے. ہمارا جو پبلک نیریٹو ہے اس کے اندر ایک انفارم ڈسکشن اور ایک وہ کیوں نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں کو اس چیز پہ کنونس نہیں کر سکے؟ اکانومی کا جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں, آپ کی زندگی سے تعلق ہے. اصل میں یہ ہمارے ایک کلچر بن گیا ہے, اور اس لیے میں یہ جو شام کو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا, اس سے میں دور رہتا ہوں اور دیکھتا بھی نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر ایک شخص پارٹی اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہاں پر پارٹی اے ہوتے ہیں, پارٹی بی اور پارٹی سی, 3 تو منیمم ہوں گے. تو اگر پارٹی اے کو پیچھے سے ان کی پارٹی نے کہا ہے یہ دن نہیں ہے رات ہے, بلیو بھی وہ جا کے بیٹھ کے اس کو رات کو پروف کرے گا کہ یہ رات بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہے. دیکھیں ناظرین, بنیادی بات اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت کو بھی اور عوام کو بھی اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا چاہیے. یہ اکانومی کا مسئلہ, یہ آپ کی اور میری زندگیوں کا مسئلہ ہے. حکومت کو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ماضی کو وہ کب تک اس کے اوپر بلیم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پریزیڈنٹ جو کی پریزیڈنسی کی. اسٹے ود اس. پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالآخر امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھا لیا ہے, اور یہ حلف برداری کی تقریب کئی حوالوں سے تاریخی بھی ہے اور یونیک بھی ہے. یونیک اس لیے کہ 150 سالہ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب آؤٹ گوئنگ جو صدر ہیں انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی, اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات تھے. ورچولی جسے کہتے ہیں کہ ایک فوجی چھاونی تھی واشنگٹن, 25,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا. اور ماضی کی حلف برداری کی تقاریب کے برعکس یہاں پر بہت کم لوگ وہاں پر موجود تھے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خدشہ موجود تھا کہ جو ٹرمپ کے حمایتی ہیں وہ اس تقریب کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. بہرحال اس حلف برداری کی تقریب کے بعد اب جو بائیڈن ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ چیلنجز, ایک تو ڈومیسٹک جو سچویشن ہے, جمہوریت کو امریکہ کے اندر جو خطرہ ہے, اور دوسرا جو ظاہر ہے کہ امریکہ دنیا کی واحد طاقت ہے, تو جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان کے لیے بہت سی ظاہر ہے کہ اس حوالے سے امپورٹنس ہے کہ نئی انتظامیہ آنے کے بعد کیا تعلقات میں بہتری آئے گی یا تعلقات مزید خراب ہوں گے, اس پر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن شہباز, جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں, ایک جو ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک بات کہی کہ ماضی کے صدور کے مقابلے میں کم از کم میں نے کوئی دنیا میں نئی جنگ نہیں چھیڑی, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جا تو رہا ہوں, جو انہوں نے فیئر ویل تقریر کی, لیکن کسی نہ کسی فارم میں ہم دوبارہ ضرور واپس آئیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہیں, اتنی جلدی وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں. کامران, جہاں تک انہوں نے یہ بات کی نا کوئی نئی جنگ انہوں نے نہیں چھیڑی, لیکن انہوں نے کچھ کلیئر لائنز بھی ڈرا کی. جیسے چین کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات اس میں پہلے سے زیادہ تناؤ آیا, جو عالمی سطح پر جو ٹریڈ وار کا جو کانسیپٹ تھا وہ فردر ڈیپن ہوا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہی پریزیڈنسی میں ہوا. چین کے اوپر ان کے بڑے سخت انہوں نے اقدامات لیے, بہت سارے انہوں نے ٹیرف میئرز بھی اٹھائے, کچھ پابندیاں بھی لگائیں. چائنا کی کمپنیز کو انہوں نے امریکن کمپنیز میں اسٹیک لینے سے منع کر دیا. ورلڈ ٹریڈ جو WTO ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اس کو انہوں نے ٹوٹلی ڈس فنکشنل کر دیا کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی ایک لڑائی چل رہی تھی. تو دنیا کلیئرلی ایک وہ پھر آپ کو نظر آیا کہ وہ کولڈ وار والی جو سچویشن تھی نا وہ ریوائیو ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں. خیر یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. جو بنیادی بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا اب جو بائیڈن آ گئے ہیں تو کیا اس کو کنٹینیویشن وہاں پہ ملے گی, اس کی جو پالیسیز تھی کیا ڈفرینس ہوگا. ایک تو اچھی خبر سے آغاز ہوا کہ جو مسلمانوں کے اوپر کچھ 13 ممالک پر پابندیاں تھیں وہ انہوں نے آتے ہی ریلیکس کر دیا جو بائیڈن نے. تو لیٹس سے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ بے شک باقی دنیا کے لیے بہت سے انہوں نے مسائل پیدا کیے, جو پاکستان کے اندر تاثر یہ ہے, اور خود وزیراعظم عمران خان کئی دفعہ یہ کہہ چکے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ جب ٹرمپ صدر تھے تو وہ بہتر ہوئے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ حقیقت نظر بھی آتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت کم ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے بہت ریئر ہے کہ اتنے کم عرصے میں جو امریکہ کے صدر ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملے. 3 ملاقاتیں ان کی ہوئیں, اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے جس طرح کا تعاون امریکہ کو دے رہا تھا اس کا وہ خود بھی اظہار کرتے ہیں. ریٹرک ہم نے دیکھا کہ بہت حد تک کم ہوا, لیکن میرے خیال میں کچھ جو حقائق ہیں, اگر زمینی حقائق دیکھیں کہ واقعی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, میرے خیال میں حقائق کچھ اور بات بتاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آپ 3 ملاقاتوں کو چھوڑ دیں جو ہائی لیول پہ ہوئیں, ادر دین دیٹ امریکہ نے ان پورے 4 سالوں میں
یہاں پر اپنا کوئی فل ٹائم امبیسڈر تعینات نہیں کیا. چارج ڈی افیئر ہوتا ہے, ایکٹنگ چارج ہوتا ہے ان کے پاس, نمبر 1. نمبر 2, جو پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول تک رہی, جو اگر امریکی ہائرارکی دیکھیں تو اس کے اندر وہ بہت لو لیول کی ایک پوزیشن ہے. اب میں نے یہ کیوں تذکرہ کیا کہ اگر 2016 سے پہلے دیکھیں یا 2016 تک دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان باوجود اس کے کہ بہت سے مسائل تھے, ایک اسٹریٹجک فریم ورک تھا, اور وہ کیری لوگر بل کے تحت تھا. نہ صرف آپ اس اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت سیکیورٹی معاملات پہ بات کرتے تھے, بلکہ پاکستان کے جو توانائی کے ایشوز ہوں, صحت, تعلیم, ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز, یہ تمام ان کے درمیان کمپریہنسو ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے. کمپریہنسو ڈائیلاگ تھا. اور 2016 فروری کو آخری ڈائیلاگ ہوا. اس میں کس کس نے شرکت کیا آپ دیکھیں واشنگٹن میں. اس میں پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر خارجہ, وزیر دفاع, فائنانس منسٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آرمی چیف, اس لیول پہ ڈائیلاگ ہوتا تھا. کیا آپ کو ان 4 سالوں میں کوئی لگا کہ اس طرح کا ہائی لیول ڈائیلاگ ہوا؟ صرف ایک فوکس رہا, وہ تھا افغانستان. تو یہ کہنا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, شاید اس میں ایک چیز کامران جو ہے, جو آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے, 3 ان کی ملاقاتیں ہو گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, بٹ اس میں لگ ایسا رہا تھا کہ پاکستان کو ایک ایکول پارٹنر کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا. آپ نے خود ہی بتا دیا, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ جب آپ کو ڈیل کیا جا رہا, اور پرماننٹ ایمبیسڈر بھی نہیں, بلکہ میں نے خبر بھی کی تھی اسدومہ جب وزیر خزانہ تھے, جب امریکہ گئے اور وہاں پہ ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی غالباً, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور میری میموری مجھے سرو کری ہے کریکٹلی, تو ان کی ملاقات بھی وہاں پہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کے ٹریجری کے بندے تھے اس سے ہوئی تھی. تو یہاں پہ ایک شور پڑا تھا کہ پاکستان کو ایک وزیر خزانہ کو اس سے ملنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ایشوز بالکل وہ ڈاؤن گریڈ کیے ہمارے ساتھ تعلقات. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میری بہت سے جو پاکستان کی فورن آفس میں لوگ ہیں اور جو سیکیورٹی معاملات اور باقیوں کو دیکھتے ہیں, تو اس جو انٹریکشن کا جو کنکلوژن ہے کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں, سب سے بڑی پاکستان کی یہ توقع ہے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ہائی لیول اسٹریٹجک انگیجمنٹ تھی, ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم تھا دونوں ملکوں کے درمیان, وہ بحال ہو. اب وہ کیا اس لیول پہ ہی بحال ہو پائے گا جو 2016 میں تھا, یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ توقع ضرور ہے کہ کم از کم جو ٹرمپ انتظامیہ نے اتنے ڈاؤن گریڈ کیے تھے پاکستان کے ساتھ تعلقات, اس سے کم از کم حالات بہتر ہوں گے. جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخری بار یہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے فروری 2016 میں ہوا. اور اس کے علاوہ جو پازیٹیوز پاکستان کم از کم دیکھ رہا ہے, پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو چین کے ساتھ ریٹرک تھا ان کا, جو ٹرمپ کے دور میں بہت اوپر چلا گیا تھا, اور ٹریڈ وار اور ساری چیزیں, اس کے اندر تھوڑی سی کمی آئے گی. اگر وہ کمی آتی ہے تو پاکستان کے جو خارجی چیلنجز ہیں وہ تھوڑے کم ہوں گے. اور اس کے ساتھ پھر ایران کے ساتھ آلریڈی صدر بائیڈن نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ایران نیوکلیر ڈیل کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اگر ڈیل ریوائیو ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ ایک اچھی خبر ہوگی, کیونکہ بہت سے ایسے منصوبے جو صرف اس وجہ سے نہیں آگے چل پا رہے کیونکہ امریکہ اور ایران کی آپس میں ٹینشن ہے. ایک اور جو پاکستان کی توقع ہے کہ کیونکہ بائیڈن اور ڈیموکریٹس ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں, تو شاید وہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پر بات کریں گے, وہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن ساتھ پاکستانی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے درمیان, تو یہ کوئی بڑی تبدیلی ہمیں اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں ایک اور جو اہم توقع پاکستان کر رہا ہے مثبت, وہ یہ ہے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد ممکن ہے کہ پاکستان کے جو عرب ممالک خاص کر کے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں جو ایک سرد میری اس میں بہتری آ جائے, کیونکہ بائیڈن کی مڈل ایسٹ کی پالیسی جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی ٹرمپ کو, جو ٹرمپ کی پالیسی تھی. بہرحال یہ وہ تمام ایشوز ہیں, آئندہ آنے والے مہینوں میں دنوں میں ہمیں پتہ چلیں گے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جب کہ جو بائیڈن نے امریکہ کے نئے صدر کا حلف اٹھا لیا ہے تو کیا توقعات ہیں پاکستان کی, کیا ان کے آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی یا ہمیں مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسکائپ پر مشرف زیدی صاحب, ویل نون ایکسپرٹ ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو مشرف صاحب, بیفور اس کے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آؤٹ لک رہے گی انڈر بائیڈن پاک یو ایس ریلیشن شپ کی, ایک جو دعویٰ ہماری حکومت بھی اور خود وزیر اعظم عمران خان بھی کرتے رہے کہ ٹرمپ کے جب وہ اقتدار میں تھے تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کافی بہتر ہوئے, لیکن اگر تعلقات بہتر تھے تو ان 4 سالوں میں نہ تو امریکہ نے پاکستان میں فل ٹائم امبیسڈر لگایا, جو آفیشل لیول کی انگیجمنٹ تھی وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیول تک رکھ دی. تو ڈو یو تھنک کہ واقعی ہمارے تعلقات ٹرمپ کے دور میں بہتر ہوئے یا صرف یہ بظاہر ایسا لگتا تھا, حالات ادروائز اتنے اچھے نہیں تھے؟
نہیں، میرا خیال ہے کامران کہ یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شروع کے 2 سال تھے ٹرمپ کے، ان میں ٹرمپ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جنوری میں، اسی مہینے میں، انہوں نے بلکہ نیا سال کا جو آغاز ہے وہ بڑے دھواندار انداز سے کیا اور پاکستان کو خاص ٹارگٹ کیا. اس کے باوجود پاکستان نے بجائے اس کی دھمکی میں آنے کے یا ڈرنے کے، پاکستان نے جو اپنا موقف رکھا ہوا تھا، اور کئی سالوں سے وہی موقف ہے پاکستان کا، چاہے فوجی حکومت ہو یا سویلین، چاہے الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ، لیکن جو موقف پاکستان کا رہا ہے افغانستان پہ وہ تسلسل سے وہی رہا ہے، اور پاکستان کا موقف جو ہے وہی مانا گیا ایونچولی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ کوئی امپروومنٹ ہوئی، لیکن سرٹنلی جو ٹرمپ کے پہلے 2 سال تھے اور جو ٹرمپ کے آخری 2 سال تھے، اس میں ایک نمایاں فرق آیا، اور بجائے ڈرانے دھمکانے کے کوآپریٹو ایک جو ہے اسپرٹ پیدا ہوئی. اچھا مشرف صاحب، اس میں جو کامران کا سوال تھا کہ ایک فل ٹائم ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں لگایا گیا، تو آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان کے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا؟ اور اگر آپ آگے کی بات کریں تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی پریزیڈنسی میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں ہائیسٹ لیول پہ جو اسٹریٹجک ایک ڈائیلاگ بھی ہوتا رہا ماضی میں، وہ بھی ریسٹور ہو جائے گا، یا ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ٹون اور پچ جو سیٹ کر دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہی جاری رہے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایمبیسڈر کا یہاں نہ ہونا جو ہے وہ کسی طرح سے ڈاؤن گریڈ نہیں تھا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے اپ گریڈ تھا، کیونکہ بجائے اس کے کہ ایمبیسڈر کے جو ہے ریلیشن شپ مینج ہوتی، پوری ریلیشن شپ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد مینج کر رہے تھے، جو ایمبیسڈر لیول سے کہیں زیادہ آلموسٹ کیبنٹ لیول ان کا جو ہے درجہ تھا. اور ہم یہ بھی میرا خیال ہے دیکھیں گے آنے والے چند ہفتوں میں کہ زلمے خلیل زاد کو فوراً بدلا نہیں جائے گا، تھوڑے عرصے بعد بدلا جائے گا. یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حال ٹرمپ کے دور میں ہوا وہ بہت واضح ہے. کئی ممالک میں جو ہے امریکہ نے اپنے ایمبیسڈرز نہیں لگائے. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بذات خود کنٹرول کرنا چاہتا تھا چیزوں کو، خاص طور پہ پاکستان افغانستان کے معاملے پر، اور کئی جگہوں پہ یہ ڈر بھی تھا کہ سینٹ میں کیونکہ کانفرمیشن ہوتی ہے کئی ایمبیسڈرز کی ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس ملک میں جا رہے ہیں، تو کانفرمیشن کا بھی ڈر تھا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ سینٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس تینوں ایک ہی جماعت کے تابع ہیں، ایک ہی جماعت کو بلانگ کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کو، اور کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ سسٹم میں زیادہ بلیو کرتے ہیں بنسبت اپنی پرسنالٹی میں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ریورٹ ہوں گی. لیکن جو پرانا اسٹریٹجک ڈائیلاگ تھا وہ تو 2009 کے بعد سے پہلی دفعہ جو ہے پھر سے اس کو رینیو کرنے کی کوشش کی گئی 2016 میں، لیکن وہ زیادہ چل نہ سکا، اور اس میں کافی کوتاہی جو ہے وہ امریکہ کی اپنی بھی ہے اور کچھ جو ہے پاکستان کی اپنی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو سارا کا سارا ایک جگہ پہ نہیں رکھ پاتا. فورن آفس کا ایک موقف اور ایک ویو ہوتا ہے، فوج کا اپنا ایک موقف اور ویو ہوتا ہے، اور اکثر جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور ان کے گرد جو مشرف صاحب جس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، بے شک اس کے اندر ایشوز رہے، لیکن تواتر کے ساتھ کم از کم 6 منسٹریل میٹنگ ہوئی، اور اس کا آپ لیول دیکھیں کہ اس میں پاکستان اور امریکہ کی طرف سے وزرائے خارجہ، وزیر دفاع، فائنانس منسٹر، دونوں ملکوں کے آرمی چیفز شرکت کیا کرتے تھے. کم از کم حالیہ سالوں میں اس طرح کی انگیجمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ڈو یو تھنک کیونکہ بائیڈن ہی اس وقت اس ظاہر وائس پریزیڈنٹ تھے، اس طرح کا اسٹریٹجک ڈائیلاگ بے شک نہ ہو، لیکن کم از کم جس طرح کے ٹرمپ جس طریقے سے چلا رہے تھے بڑا ان کنونشنل طریقے سے، اس سے ہٹ کر کوئی ایک نیا میکنزم ضرور آئے گا جس میں کم از کم ہمیں ایٹ پار ود مطلب کچھ نہ کچھ تو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. میں یہی آپ سے آرگیو کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی خاص بے عزتی ہوئی ہے پاکستان کی، بلکہ ایک طرح سے یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹرمپ کا اپنا مسئلہ تھا اور امریکہ کا جو نظام ہے اس کا مسئلہ تھا. اس میں پاکستان کا اتنا رول نہیں ہے. بہت سارے ایسے ممالک تھے اور ہیں جن کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بجائے جو پرانا طور طریقہ تھا کنونشنل جس کو آپ نے کہا اس سے ہٹ کے رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی تضحیک یا توہین جو ہے وہ نیسیسریلی اس کا حصہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے کہ کیونکہ بائیڈن زیادہ کنونشنل ہیں
تو وہ شاید زیادہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر ٹرسٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ان کی ٹیم دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں انہوں نے ٹیم اپوائنٹ کی ہے تو وہ بڑی تگڑی ٹیم ہے اور بڑی اچھی طرح سے پاکستان کو، بر صغیر کو اور چین کو جانتی ہے. اور چائنا جو ہے وہ بہت پرومیننٹلی فگر کرے گا اس وائٹ ہاؤس میں بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو میرا نہیں خیال کہ جو زیادی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کیا یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے اندر ڈویژنز ہیں، فارن آفس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دوسری پوزیشن ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے ماضی سے کیا سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے شہباز کے وزیر اعظم کو ایک بہت یونائٹڈ فرنٹ بنانا ہے. فوج کو، انٹیلیجنس کو، فارن آفس کو، منسٹری آف کامرس کو، یہ 4 اہم ترین ادارے ہیں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں مؤثر ہوں گے. اور ایک 5واں جو ہے جو ٹریڈیشنلی اگنور ہوا ہے پاکستان میں اور جس میں انڈیا جو ہے وہ بہت تیزی سے بازی لیتا جا رہا ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج، جس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی ان کا بھی اس پہ بڑا زور ہوگا. تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی اسیڈیوسلی کام کرنا ہوگا کہ جو بنیادی موقف ہے پاکستان کا، جو بنیادی انٹرسٹ ہیں ان 5 ایریاز میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ ایک ایشو یا ایک ورٹیکل میں جو ہے ایڈوانٹیج کے لیے دوسرا ورٹیکل جو ہے وہ سفر کرے. چلیں، بہت شکریہ مشرف صاحب. یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہی لے گا. اور آج بھی ڈاکٹر معید یوسف جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور نیشنل سیکیورٹی، انہوں نے ایک امریکی تھنک ٹینک سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان ماضی کا پاکستان نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں افغانستان سے ہٹ کر بھی دیکھے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی محنت کرنا ہوگی کہ وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ آپس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں ادر دین سیکیورٹی اور افغانستان کے ایشو سے نکل کے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.